बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको याद होगा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और जो दीगर अपोजिशन पार्टियां थीं वो इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे कि इमरान खान की हुकूमत IMF के सामने लेट गई है। अब इमरान खान हुकूमत में नहीं है और नई हुकूमत के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर आए। अब अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताना है, लेकिन जो उनसे पूछने वाली बात है वो ये है कि आप ये कहा करते थे कि इमरान खान IMF के सामने लेट गया, अब कहीं आप भी IMF के सामने लेट तो नहीं गए? तो ये हमने पूछना है आज मिफ्ता इस्माइल साहब से जो कि वाशिंगटन में है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक आज बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में PTI के बारे में 30 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद नहीं है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जो मामला है इसको 30 दिन के अंदर निपटाना है, क्योंकि ये पिछले 7 साल से ये मामला चल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को रिलीफ दिया है और अब जो एक डिवीजन बेंच है उसने फैसला दिया है कि अब ये 30 दिन में फैसला करने की पाबंदी जो है ये इतनी ज़रूरी नहीं है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में दोनों पार्टियों को रिप्रेजेंट किया, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है मिफ्ता इस्माइल साहब से जो कि इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन में। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता इस्माइल साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई। मिफ्ता साहब, आज काफ़ी दिनों के बाद पाकिस्तान में डॉलर नीचे आया है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। इसका क्या कनेक्शन है? आपके विजिट के साथ कोई कनेक्शन है इसका? हामिद भाई, देखें, वैसे तो मार्केटों के बारे में रोज की ऊपर नीचे के उतराव चढ़ाव के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्केट को अगर ये लग रहा है कि IMF से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला IMF की हम 7th रिव्यू को मुकम्मल कर लेंगे और फिर हमको ट्रांश मिलना शुरू हो जाएगी, तो रुपए के ऊपर जो दबाव था वो कम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि अब हमारे बिजनेसेस को लग रहा है कि वो यकसुई के साथ अपना काम कर सकेंगे और कोई खुदा न खास्ता मईशत जो है वो सियासत की भेंट नहीं चढ़ेगी। तो इसलिए मेरा समझता हूँ कि ये शायद मार्केट बड़ी है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, ये बताइए कि क्या जो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें आप कोई अच्छी खबर देंगे पाकिस्तानी अवाम को, या वो आप यही कहेंगे कि पिछली हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे करने पड़ेंगे और महंगाई तो होगी? देखिए हामिद भाई, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो महंगाई पाकिस्तान में आज है उसकी 3-4 बड़ी बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि रुपए का बहुत ज़्यादा गिर जाना डॉलर की वजह से, वो बुनियादी वजह है उसकी। दूसरा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गलतियां करी हैं पिछली हुकूमत ने, मिसाल के तौर पर डीजल से महंगी बिजली बनाना, 4 में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाना, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाना, महंगी बिजली बनाना, मेरिट ऑर्डर को वायलेट करना, दीगर चीज़ें। तीसरी चीज़ है आपकी मनी सप्लाई बढ़ा देना और बहुत ज़्यादा डेफिसिट कर देना। जब आपका बजट का खसारा ज़्यादा हो जाता है, हुकूमत को बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है और उससे जो है वो मार्केट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो आपको फिर आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू गिरती है। और एक चीज़ जो है वो एक्सोजेनस प्राइसेस होती है कि बाहर के अंदर क्या प्राइसेस हैं तेल की, दीगर चीज़ों की। वो चीज़ जो आखिरी वाली चीज़ मैंने कही वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में। हम आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी। यहाँ पे हम गैस से सस्ती बिजली बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपको करके दिखाएंगे कि हम डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। ये जो 3 साल इन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे बजट के खसारे करे, हम उसको कंट्रोल करके देंगे। हम आपको बगैर टैक्स रेट्स बढ़ाए हुए जमा करके देंगे पैसे। ये सब चीज़ें हम दावा कर रहे हैं, लेकिन अगले 3-4 महीने में आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन आप आने वाले कुछ हफ्तों में पेट्रोल तो नहीं महंगा करेंगे, बिजली तो नहीं महंगा करेंगे? सर, ये देखें, जो खान साहब ने सब्सिडी दी है पेट्रोल और डीजल पे, उस पर मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, अभी भी आपके सामने रख देता हूँ कि जब भी मुझ जैसा कोई आदमी साहिब हैसियत जो होता है, वो आदमी अगर अपनी लैंड क्रूजर के अंदर 80 लीटर पेट्रोल भराता है, तो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उसको 1600 रुपये दे रहे हैं सब्सिडी। क्या ये मुनासिब बात है? अगर मेरी फैक्ट्री को रोज़ के 7-7 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है डीजल के ऊपर, क्या ये मुनासिब बात है? तो बेहतर नहीं हुआ कि हम अगर सब्सिडी दें और कम सस्ता पेट्रोल बेचें तो उन लोगों को दें जो कि मुस्तहक हैं? क्या हम
ایسا نہیں کر سکتے کہ بسٹ کے ریسیپینٹس کو ہم سستا دے دیں یا موٹر سائیکل والوں کو ہم سستا پیٹرول مفتا بھائی پاکستان کا جو عام آدمی ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والا جو اسکوٹر چلانے والا ہے اس نے تو بیچارے نے سارے دن میں 2 یا 3 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے, تو اس کو کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے سر ریلیف کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی مجھ پہ انسٹرکشنز ہیں, مجھے میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ بالکل آپ نے ان لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میں IMF سے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ میں جو ہے وہ جو آپ نے ایلیٹس کو یا عمرا کو اور جو صاحب ثروت لوگوں کو ریلیف دی ہوئی ہے اور جس پہ آپ نقصان کر رہے ہیں وہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے, وہ ضرور کم کریں گے. لیکن ایک مخصوص جو عام پاکستانی ہے جس نے آپ نے کہا کہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے جو بسوں میں سفر کرتا ہے, ہم اس کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. اور حامد بھائی اگر اجازت دیں مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے مہینے جو اوگرا نے تخمینہ لگایا ہے اس سبسڈی کے نقصان کا وہ 96 ارب روپے ہے. اگلے مہینے ہم کو حکومت پاکستان چلانے کے لیے, پوری سویلین گورنمنٹ چلانے کے لیے 40 ارب روپے چاہیے ہوں گے. تو آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 140% زیادہ خرچ کریں حکومت چلانے کے خرچے سے, یعنی کہ ہم 2.5 حکومتیں چلائیں ایک ٹیکس سے, تو یہ تو بہت مناسب بات نہیں ہے نا. اور آپ عام پاکستانی سے پیسے لے کر امیر لوگوں کی جیب میں ڈالنا, یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات. آپ ذرا مجھے کھل کے بتائیں نا, صاف بتائیں نا بات, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹرول مہنگا کریں گے؟ سر دیکھیے, فی الحال جب ہم جو پیٹرول کی جو اور پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے بارے میں ایک دم کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ 1 اور 15 کو ریویو ہوتی ہے پرائسز. ہم کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم پہلی سے پہلے اس کو ریویو کریں, کیونکہ اوگرا کی سمری نہیں آئے گی. تو اس سے پہلے آج کل پرسوں کوئی 3-4 دن اگلے جو بھی پہلی سے پہلے کوئی پیٹرول نہیں بڑھنے والا, نمبر 1. نمبر 2, پہلی کو اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو وہ بھی بہت سارے اس کے اندر مراحل ہیں, ہم کو دیکھنی ہے کہ اوگرا کی سمری کیا ہے, پیٹرولیم کے کیا ویوز ہیں, فائنانس کے کیا ویوز ہیں, اور پھر یہ سب چیزیں لے کر ہم جب وزیر اعظم کی خدمت میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے. لیکن وہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کہیں گے کہ مجھے بتاؤ غریب لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا, تو مجھے وہ پلان بھی بنانا ہے جو ابھی تک نہیں بنا ہے. تو ابھی فی الفور اس وقت پیٹرول نہیں بھر رہا, اس لیے لوگوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی جا کے ٹینک فل کروا لے. پیٹرول ابھی تو ملے گا آپ کو اسی ریٹ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے بارے میں آپ اور آپ کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ IMF کے سامنے لیٹ گئے ہیں. تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی آپ ایسے اقدامات تو نہیں کریں گے کہ پاکستان کے عام لوگ کہیں کہ دیکھیں جی عمران خان بھی لیٹ گیا تھا IMF کے سامنے اور اب شہباز شریف کی حکومت بھی لیٹ گئی؟ سر میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ جب اسد عمر صاحب سے کے بارے میں بات ہوئی تھی اور جب وہ IMF گئے تھے تو میں نے کہا انگریزی میں بھی لیٹ گئے اور اردو میں بھی لیٹ گئے. بالکل میں نے یہ کہا تھا, اور میں نہ انگریزی میں لیٹوں گا اور نہ اردو میں. وقت پہ میں نے IMF سے گفتگو شروع کی ہے, میں نے وقت پہ ان سے بات کی ہے, جو پاکستان کے درپیش مسائل ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. جو آپ دیکھیں گے کہ جو بات ہوگی وہ کلیئر ٹرانسپیرنٹلی پاکستانیوں کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ میں ٹیکس نہ لگاؤں, یہ بات تو پھر بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے, جو میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتا تھا. لیکن اگر میں 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر نقصان کر رہے ہیں اگر حکومت پاکستان, تو مجھے پھر یہ بھی کوئی بتائے نا کہ میں وہ پیسے کہاں سے لاؤں. مجھے 60 ارب 90 ارب روپے 96 ارب روپے مہینے کے کہاں سے ملیں گے جو میں خرچ کر سکتا ہوں. اگر مجھے اس ملک کے اندر اسکولیں بھی چلوانی ہیں, صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں, ہسپتال بھی چلوانی ہے, نیشنل ڈیفنس کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے, آپ کو سود بھی بھرنا ہے, یہ سب چیزوں کے ساتھ ہم امیر لوگوں کو سبسڈیز تو نہیں دے سکتے نا. مل والوں کو اپنی فریٹ کے اوپر سبسڈیز نہیں دے سکتے, لینڈ کروزر کے مالکان کو ہم پیٹرول آپ ان کو نہ دیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, امیر لوگوں کو سبسڈی نہ دیں, لینڈ کروزر کے مالکان کو بالکل نہ دیں. لیکن جو عام آدمی ہے بیچارہ, جو ویگن میں بس میں سفر کرتا ہے, جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, اس کو تو آپ کو ریلیف دینی پڑے گی نا. بالکل حامد بھائی آپ کی بات درست ہے, اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر یہ ریلیف دینے کی بات نہیں ہوتی تو شہباز شریف صاحب جس دن 2 دن حکومت ان کی آئی تھی تو اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہ چیز سامنے آ گئی تھی پیٹرولیم کی, اور تمام افسران بھی آئے تھے. میں خود شہباز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس پہ آپ ذرا سا نظر ثانی کریے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے مجھے سمجھنے دو اور ایک طریقہ ایوالو کرنے دو کہ میں غریب لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کروں گا, پھر اس کے بعد میں تم کو اجازت دوں گا. انہوں نے مجھے منع کر کے واپس بھیج دیا. تو میں یہ جانتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو دل ہے وہ کہاں ہے, اور انشاءاللہ اس کے حساب سے ہم کام کریں گے. ذرا آپ کو تھوڑا سا سنوا دیں, کیونکہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا اپنے پچھلے بیانات کا, ذرا سنوا دیں اگر برا نہ بنائیں. سن لیں کے لیے آئے سر, سن لیں. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے, تو بجلی مہنگی ہوتی ہے, آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے, آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے, آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں. اس وقت
137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں. اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ IMF کی ایما پہ, IMF کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. جی مفتاح بھائی, تو یہ آپ کا جو بیان تھا کہ ہم $1 بھی نہیں بڑھانے دیں گے پیٹرول کی قیمت میں IMF کے دباؤ پر, تو اس پر قائم ہے نا آپ؟ $1 بھی نہیں بڑھانا آپ نے. بالکل, جو میں نے آپ سے گزارش کری, دیکھیے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کو بالکل ہم نے کہا تھا کہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے. یہ اس وقت ٹیکس بھی لے رہے تھے. یہ ہم اس وقت اپنی جیب سے نقصان کر رہے ہیں. میں اس اگلے مہینے حکومت کا 96 ارب روپے کی سبسڈی دے گی, اور اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم غریب لوگوں کو, ایک طبقے کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پروٹیکٹ کریں گے. لیکن پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے جیسے صاحب ثروت لوگوں کو تو بہرحال ہم سستا پیٹرول نہیں دے سکتے نا عامر بھائی. نہیں, آپ مجھے نہ دیں اور خود بھی نہ لیں, لیکن جس آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 50-60 ہزار روپیہ پر منتھ ہے یا اس سے بھی کم ہے, تو اس کو تو ریلیف ملنی چاہیے نا. بالکل حامد بھائی, آپ پھر سے میری گزارش سنیں کہ دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ جو ریلیف دے رہا ہے وہ کون ہے؟ ریلیف جو ہے وہ حکومت پاکستان. میں مفتاح اسماعیل اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتا, نہ عمران خان اپنی جیب سے پیسے دیتا تھا, نہ شوکت ترین اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے. حکومت پاکستان کا جو سٹیزن ہے وہ پیسے دے رہا ہے اپنی جیب سے, اور اس کی انکم جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے وہ اپنے مالک کو سبسڈی دے, وہ زیادتی ہے. اس لیے میں اس کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی ہم حل نکالیں گے. میں آپ سے خود گزارش کر چکا ہوں کہ میں تو پچھلے ہفتے بھی شہباز شریف صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا تھا. میں کچھ حل نکالیں گے اس کا انشاءاللہ. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کو بحال کریں گے, آپ سمیت مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان کی حکومت نے IMF کے ہاتھ میں پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے وہ گروی رکھ دی, ہم وہ بحال کریں گے معاشی خود مختاری. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو آپ اگر یہ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نون کے 5 سال تھے, اس کے اندر جو اوسطاً جو ڈیفیسٹ تھا, جو خسارہ تھا ہمارا, وہ 1600 ارب روپے کا تھا. خان صاحب کی حکومت میں جو اوسطاً خسارہ ہے وہ 3500 ارب روپے کا. اس سال اس سے بھی زیادہ ہے. تو جتنا آپ کو قرض دینا ہوگا اتنا آپ اپنی ساورنٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ ملکوں پھر رہے ہیں, IMF میں جا رہے ہیں, دیگر جگہوں پہ جا رہے ہیں. تو پہلے آپ کوشش یہ کریں نا کہ آپ ٹیکس ٹو GDP بڑھائیں, اپنا ٹیکس کی محصولات بڑھائیں. انہوں نے 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے, لیکن ٹیکس ٹو GDP پھر بھی کم کر کے دکھایا. ہم آپ کو 1 پیسہ بغیر ٹیکس نیا لگائے ہوئے, ہم آپ کو اگلے سال ٹیکس ٹو GDP بڑھا کے دکھائیں گے. ہم آپ کو زیادہ ٹیکس جمع کر کے دکھائیں گے. ہم جتنی اپنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں گے, خرچے کم کر کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم جس طرح میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ کو ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا تھا, وہ کوشش کر کے کنٹرول کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی جب ہوگی, مہنگائی کم ہوگی, روزگار بڑھے گا, تو خود بخود ہماری خود مختاری جو ہے مضبوط ہوگی. یہ باتوں سے نہیں ہوتی. اور وہ جو اسٹیٹ بینک کا بل جو منظور ہوا تھا, اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس پر IMF کا قبضہ ہو گیا ہے, تو وہ اسٹیٹ بینک کا بل ریورس ہوگا؟ میں نے کل بھی یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ میں نے خود اس بل کو بہت تنقید کرا, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری گنجائش ہے. لیکن اس وقت سر میں فوکس یہ کر رہا ہوں کہ میں IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے بحال کروں, اور اگلے سال کا بجٹ پیش کروں, اور پاکستان کی معاشی حالات جس کو عمران خان نے بدحال کر دیا تھا اس کو صحیح کروں. تو میں دائیں بائیں دیکھنے کی اس وقت مجھے اجازت نہیں ہے, میں صرف سیدھا دیکھوں گا اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ IMF کا پروگرام اگلے سال مکمل ہو جائے گا, اس کے بعد اگر جو بھی ساری چیزیں کرنی ہوں گی وہ دیکھیں گے. فی الفور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو میں کوئی کمی کریں. تو یہ اگلے سال آپ کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال بھی آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی وزیر خزانہ ہوں گے اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے؟ حامد صاحب, میں تو دیکھیں, مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں ایک واٹس ایپ یا میسج پہ فائر ہو سکتا ہوں, میں بالکل جانتا ہوں اس بات کو. اور ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پارلیمنٹ نو کانفیڈنس کرے تو شہباز شریف بھی گریسفلی گھر جائیں گے, وہ آئین شکنی نہیں کریں گے. لیکن ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم کو پلان تو کرنا ہے نا. اسی لیے میں نے IMF سے بھی گزارش کری ہے کہ 1 سال تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں, $2 بلین بھی آپ ایکسٹینڈ کریں. لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال بعد کچھ کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سال تک تو کچھ بھی نہیں کریں گے. اس وقت حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی بھی قانون کے اندر کوئی چینج کر کے IMF سے جو ہے تعلقات ہیں وہ خراب کیے جائیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے سے بات کر
اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک پچھلے فیصلے کو انہوں نے معطل کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو چل رہا تھا معاملہ اس کو 30 دن میں نپٹائے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی ریلیف مل گئی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، یہ کدھر جائے گا، اور جو آج فیصلہ آیا ہے اس کا دراصل مطلب کیا ہے؟ تو آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں جناب شاہ خاور صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے۔ آج جس فیصلہ کو حاصل کیا ہے اس میں شاہ خاور صاحب وکیل تھے، اور جناب جہانگیر جدون صاحب جو کہ فارن فنڈنگ کیس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ رک جائے گا اگلی ڈیٹ تک، 17 مئی تک، یا وہ چلتا رہے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس بھی تھا آج ہائی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک خود آئینی ادارہ ہے، جو آئین کی پیداوار ہے، آئین کی کریشن ہے، تو اس کو اپنا جو پروسیجر ہے وہ اپنے لاز کے مطابق، اپنی کنوینئنس کے مطابق خود اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ کویشچن تب آیا تھا کہ جب ان کی ہم نے 2 اپلیکیشنز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی ریٹ جورسڈکشن میں، جو کہ ایک لرنڈ سنگل جج آف دی ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی، اس کو اپنے میرٹس پہ وہ بھی انہوں نے خارج کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو کہ ہماری دانست میں ایسے تھے کہ جو ادا نہیں ہونے چاہیے تھے جوڈیشل فورم سے پی ٹی آئی کے اگینسٹ، اور اس میں ان کا جو ہے وہ خاصا کاز پریجوڈس ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس میں انہوں نے اس پٹیشن اپلیکیشنز کو خارج یا ریٹ پٹیشن کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈائریکشن دے دی کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جو فارن فنڈنگ عرف عام میں فارن فنڈنگ بیسیکلی تو یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر پازیٹیولی کنکلوڈ کر دے۔ تو اس کو جب ہم آئین کے اس میں دیکھیں کہ جو ایک مینڈیٹ ہے ہائی کورٹس کا، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرٹیکل 175(2) کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور تمام عدالتیں وہ جورسڈکشنز اسیوم کر سکتی ہیں جن کو ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ادھر بھی اسٹریس یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 203 کے تحت تمام ہائی کورٹس کو اپنی ماتحت عدالتوں کے اوپر ایک سپروائزری جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ ان کا ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں، ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ کسی کیس کا فیصلہ آپ اتنے مدت میں کر دیں، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان پہ۔ لیکن ایک ادارہ جو کہ خود آئین کی کریشن ہے، اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اس کے اپنے لاز ہیں، تو اس کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہائی کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے، تو اسی کو انہوں نے محسوس کرتے ہوئے جو آنریبل سنگل جج کا جو فیصلہ تھا اس حد تک وہ بھی معطل کر دیا، لیکن وہ جو انہوں نے ریٹ پٹیشن خارج کی تھی اس پہ بھی نوٹس کر دیا۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو فرح حبیب صاحب نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ، اور جو پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ اب اکٹھے چلیں گے الیکشن کمیشن میں؟ نہیں، دیکھیں، تھینک یو ویری مچ میر صاحب نے انوائٹ کیا۔ یہ کیس آلریڈی الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں۔ ان کا جو پی ٹی آئی کیس ہے یہ 7 سال سے لنگر آن ہو رہا ہے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی اپلیکیشن میں جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دیتے ہیں۔ نہ ہی پیپلز پارٹی نہ ہی پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنے کیسز میں کوئی بھی ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ابھی تک نہیں کی، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ جتنا جلدی فیصلہ ہو سکے ہمیں قبول ہے، کیونکہ جو ان کی سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے اس میں پی ٹی آئی نے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ وکیل ہیں، اتنی رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ جو اپلیکیشن دیتے ہیں جا کے پھر ہائی کورٹ سے یا اسٹے لے لیتے ہیں، اگر وہ خارج ہے وہ انٹر کورٹ اپیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ انٹینشنلی اس پروسیس کو بہت ڈیلے کیا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں، انصاف جلدی کیوں ملتا ہے، دوسری طرف جو ہے اپنے کیس میں 7 سال سے یہ التوا مانگ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن کیا ان کا یہ جو ایک موقف ہے وہ اس میں وزن نہیں ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو، اور اس کا جلدی فیصلہ آپ چاہتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے؟ یہ تو انہوں نے اب بارہا الیکشن کمیشن کو بتایا، ہمارے کیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کا کیس جو ہے نہ پی ایم ایل این نے کیا ہے ان پہ، نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ انہوں نے کاؤنٹر ایف آئی آر کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کو شاید یہ پراکسی کسی پارٹی کی، تو ان کا انڈیپینڈنٹ کیس تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود فرح حبیب نے
تو پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی اور پیپلز پارٹی پہ بھی کیس کیا، اور چل رہے ہیں. سیکورٹی کمیٹی نے آلموسٹ وہ فائنلائز کر چکی ہے اس کے جتنے بھی ورڈ. اچھا شاہ خاور صاحب، یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 7 سال سے یہ فارن فنڈنگ کیس لٹکا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو اس کو لٹکایا کیوں گیا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی تلاوت تک جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈیلے بہت ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ کیس ٹیک اوور کیا تھا اسکروٹنی کمیٹی میں، میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں لی، اور کسی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے کسی عبوری حکم کو ہم نے کبھی بھی چیلنج نہیں کیا. اچھا. بلکہ میں نے پی ٹی آئی کی ہائی ہیرارکی کو یہ کہا تھا کہ اس کیس کو آپ جتنا جلدی نمٹا سکتے ہیں اس کو نمٹانے دیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ جب یہ جدود صاحب فرما رہے تھے، ایک کیس تو فرق حبیب صاحب نے کیا ہوا ہے پرسنلی، اس میں پی ایم ایل این اور پی 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 بھی جو ہیں وہ رسپونڈنٹس ہیں، اور وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی اس کو بھی دیکھ رہی ہے. ایک 2020 میں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے وکیانی صاحب، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی 5 سال کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو کہ وہ جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں، ان میں سے جو خامیاں تھیں یا جو ریکوائرمنٹس آف لا پوری نہیں ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ایک پٹیشن کی صورت میں وہ بھی فائل کیا ہوا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے پاس وہ میٹر ہے، اور اس میں پی ٹی آئی یا جو کیانی صاحب اس میں جو پٹیشنر ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بھی اسی طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جس طرح کہ ہمارے کیس میں ہوئی ہیں، تو اس میٹر کو بھی اسکروٹنی کمیٹی میں بھیجا جائے. اور وہ کسی وجہ سے ذرا طوالت کا جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، کہ جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ یہ تمام جو پٹیشنز ہیں، چاہے وہ فرق حبیب کی ہیں، چاہے وہ کیانی صاحب کی ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، ان کو یکساں جو ہے اس میں مساوی جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے آئین اور قانون کا، اور ان کو بھی اتنے ہی فاسٹ ٹریک پہ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی اگر ایڈورس فائنڈنگ کسی چیز میں بھی آتی تھوڑی سی بھی، تو اس سے پریجوڈس کاز ہوتا ہے پھر پارٹی کو. یہ اس میں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا دیکھیں جی، ان کا انہوں نے یہ بھی میں کہتا ہوں لنگر آن کرنے کے لیے کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ 17 پولیٹیکل پارٹی ہیں، بھائی اب ایویڈنس لائیں. ہمارے کیس میں الیکشن کمیشن نے آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے جی 17 مئی کے لیے، جی جی تو سب کو کر دیا، سب کو کر دیا. اب ان کا یہ معذرت تھا، ان کے یہ ٹیکٹس رہے ہیں کہ جی اب بھائی آپ بتائیں کہ ہماری جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی جدون صاحب دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مور اوور وی ایکسپیکٹ دیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ول انشور دیٹ این ان ایون پلئنگ فیلڈ از ناٹ کریٹڈ بائی ٹریٹنگ دی پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹلی. وی ایکسپیکٹ the Election Commission of Pakistan to proceed with the scrutiny process by treating all the political parties equally and in accordance with law. یہ تو ابھی انہوں نے آج دیا نا فیصلہ. یہ جو حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس جس کے بیس پہ سیکورٹی شروع ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن از اے پاورفل کانسٹیٹیوشنل باڈی، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ آڈٹ کریں. یہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اختیارات ہیں. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہر سال جو ہے فائنینشیل ایئر جب وہ کلوز ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، لا کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیل ہے جو اکاؤنٹ کو سیکورٹائز کرتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا آئینی ذمہ داری بھی ہے، وہ کرتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر پارٹی کا جو ہے وہ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ تو آلریڈی ایون فیلڈ جو ہے الیکشن کمیشن نے دی ہوئی ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے دوسری پارٹیوں سے مختلف ہے. کیا ان کے دیکھیں 2 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑی. ایک ہوتا ہے فارن سورس سے فنڈنگ، ایک ہوتا ہے فارن جو نیشنل ہے یا فارن گورنمنٹ ہے یا یہ فارن پولیٹیکل پارٹی کسی کو ایڈ دے رہی ہے. ان کے کیس میں بے شمار ایسے فارن نیشنل ہے. دیکھو 2 چیزیں آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنی ہے، فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور فارن کنٹریبیوشن سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. شاہ خبر صاحب اس سے ایگری کر رہے ہیں. ان کے جو خالد منصور صاحب پچھلی دفعہ وکیل تھے، میں ادھر موجود تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے فنڈ اگر آپ کو پروہیبٹڈ سورسز سے ملتے ہیں تو ہم کنفسکیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، وہ تو لا کے پروین ہے. لیکن ان پہ جو جس بندے نے کیس کیا ہوا ہے اور جو ابھی تک آفٹر جو سامنے پروموشن نظر آتے ہیں، ان کی جو پارٹی ہے یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے. اس کا یہ فارن ایڈڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یا تو کوئی فارن گورنمنٹ جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہی ہو، یا کوئی فارن گورنمنٹ کون سپورٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ مثال کے ڈیفینیشن کے اندر ہے نا، نہیں کر سکتی. ان کا ثبوت ہوگا نہیں کر سکتی. نہیں، اگر کسی فارن نیشنل نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاکستانی جو امریکہ میں رہتا ہے اور امریکن نیشنلٹی رکھتا ہے تو وہ اس کو آپ فارن نیشنل قرار دے رہے ہیں. وہ جو بھی فارن نیشنل ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ لا یہ کہہ رہا ہے پولیٹیکل اس طرح کی تو کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی ملتی ہے نا. نہیں تو یہ اگر ملتی ہے یہ ثابت کریں. ہم کوئی فارن، ہم تو کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارن ایڈڈ جو ہے سورس نہیں ہے، نہ ہی فنڈ ہے، نہ ہی کوئی ہمارا اکاؤنٹس ہے. اب یہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ذرا سمجھنے کے لیے جو الیکشن ایکٹ بنا ہے 2017 کا، اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس تھا، اور اس کے اندر یہ سیکشن موجود ہے 212
کہ اگر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کو اگر کوئی فارن نیشنل ایڈ کرے گا تو وہ فارن ایڈڈ نیشنل پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو اس کے اندر ڈیزولوشن ہو سکتی ہے. اگر الیکشن کمیشن پوری پارٹی کی ڈیزولوشن الیکشن کمیشن اگر ریفرنس کر دیتا ہے. اچھا میں ذرا اس پہ شاہ خاور صاحب سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی شاہ خاور صاحب, یہ جدون صاحب تو نہیں ریزولوشن کی دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور کنفیوژن ہے تھوڑی سی, اس کو میں دور کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو چل رہا تھا اس وقت جو لا تھا وہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر تھا 2002, اس کی سیکشن 6 تھی اور رول 6 بھی. اس میں یہ تھا کہ ایک پروہیبٹڈ فنڈ ہوتا ہے, وہ فنڈ ہوتا ہے اس میں اجازت ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے ممبر سے یا اپنے سمپتھائزرز یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ممبرشپ فی اور کنٹریبیوشنز لے سکتی ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پاکستانی نیشنلز ہونے چاہیے اور وہ اوورسیز پاکستانیز جن کے پاس نائکاپ ہے, بے شک وہ نیشنل امریکہ کے ہیں, برطانیہ کے ہیں, لیکن جن کے پاس وہ اوورسیز پاکستانیز کارڈ ہے اس کو اجازت ہے. اور اس میں اگر کوئی ایسی ڈونیشن یا کوئی فنڈ آیا ہو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو کسی کمرشل آرگنائزیشن نے دیا ہو, کسی کمپنی نے دیا ہو, فرم نے دیا ہو, وہ پروہیبٹڈ ہو جاتا ہے. یا اگر کسی فارن نیشنل نے بھی دیا ہو تو وہ ممنوعہ فنڈ میں ہو جاتا ہے. تو وہ ممنوعہ فنڈ اگر ثابت ہو جائے, الیکشن کمیشن ثابت کر دے, تو وہ پورشن آف فنڈ جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرانا پڑتا ہے, ضبط ہو جاتا ہے. جہاں تک فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہے, اس پی ٹی آئی کے کیس میں اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے. فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وفاقی حکومت کو ایک کریڈیبل انفارمیشن اور مواد ہو, شہادت ہو کہ اس کو کوئی دوسرے ملک یا کوئی گورنمنٹ یا کوئی سوورن ان کو فائنینشلی سپورٹ جیسا کہ نیشنل عوامی پارٹی ایگزیکٹلی اس پر پابندی لگی تھی, حالانکہ میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. اس پہ دونوں لاز میں 2002 کے آرڈیننس میں بھی, آرڈر میں بھی, اور 2017 جو جدون صاحب فرما رہے ہیں اس پہ یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پھر ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ایسے نوٹیفیکیشن کو پھر وہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے اپنے تمام ثبوتوں اور مواد کے ساتھ. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان از دی فائنل آربیٹر کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ واقعی کوئی پارٹی فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ہے اس طرح, وہ صرف یہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیسز ہیں وہ پروہیبٹڈ فنڈ کا کیس ہے, ناٹ فارن ایڈڈ پولیٹیکل. جی جناب. اب دیکھیں ان کی اگر بات سے ہم اتفاق کر لیں, یہ کہتے ہیں جی ہمارے فنڈ پروہیبٹڈ ہیں, تو آپ خود جا کے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں جی پروہیبٹڈ فنڈ ہے آپ ضبط کر لیں, پھر 7 سال کا ڈیلی کس لیے کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن انفیکٹ نہیں ہے, جو ہمیں تو نہیں پتہ, لیکن الیکشن کمیشن نے جو سارٹ آؤٹ کیا ہے ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے فارن نیشنل جو ہے ان کو کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں, اور یہ اسی لیے تو ڈر رہے ہیں کہ اٹ از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی. اگر یہ نہیں, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, ایویڈنس ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروہیبٹڈ فنڈ ہے تو پھر تو ایک دن کا کیس ہے. پروہیبٹڈ فنڈ اور فارن ایڈڈ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ میٹر. اور دوسرا میں ایک سیکنڈ, اس میں جو حنیف عباسی کیس تھا نا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود پی ٹی آئی کا موقف اس وقت دیا تھا کہ الیکشن کمیشن ایسی کوئی اسکروٹنی نہیں کر سکتا جو اکبر ایس بابر صاحب نے کی ہوئی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا کہ نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ کسی بھی آبجیکٹڈ اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی بھی 5 سال کی جو اسکروٹنی ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی والا کیس ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈز کا کیس ہے, یہ فارن ایڈڈ. اچھا, اس میں ایک سوال میرا یہ آپ سے ہے کہ اب جو تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مظاہرے کرنے ہیں کل سے, تو یہ ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر جس کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اس کو لے کے آئے ہیں اپوزیشن سے صلاح مشورہ کر کے, اب اس کے خلاف مظاہرے کرنا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا, میرا اس پولیٹیکل ڈیسیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرا ذاتی طور پہ اسپیکنگ فار مائی سیلف میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جو آئینی ادارہ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے اس طرح کنٹروورشل نہیں بنانا. جی میرے سے بھائی ایک منٹ اجازت ہے, میں ان کی بھی کنفیوژن دور کر رہا ہوں, میں ایکٹ کے وہ ساتھ لے کے آؤں. صرف ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفائن کیا کیا ایکٹ نے. مینز اے پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز بین فارمڈ اور آرگنائزڈ ایٹ دا انسٹنس آف اینی فارن گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی آف اے فارن کنٹری اور ایز ایفیلیٹڈ ٹو اے اور ایسوسیٹڈ ود اینی فارن گورنمنٹ or political party of a foreign country, آخری بہت امپورٹنٹ ہے, or receive any aid
financial or otherwise from any foreign government or political party of a foreign country or any portion of its fund from foreign nation. جو آخری اس کا بٹ ہے نا, that's the most damaging for the PTI. تو فورن نیشنل جو ہے اس میں تو اوورسیز پاکستانیز آ گئے نا. نہیں, مطلب کوئی فارن اوورسیز پاکستانی کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے, جن کے پاس نائپا کارڈ ہے پاکستان کا, وہ اس میں فارن نیشنل میں شمار ہوتے ہیں. فارن نیشنل کا مطلب ہے کہ کوئی امریکن سٹیزن ہے جو پاکستان کا تو شناختی کارڈ نہیں ہولڈ کر سکتا نا. اس میں لکھا ہوا کہ اینی پورشن آف فنڈ فرام اینی فارن نیشنلز. پی ٹی آئی نے بے شمار ایسے ثبوت, ہمیں نہیں پتہ, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس آئی ہوپ پرامہ فشائی جو ان کی جو پریشانی لگ رہی ہے کہ یہ کرتے ہیں جی, آ کہتے ہیں ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. اس کا جلدی سے جواب دے دیں. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو جس طرح یہ انٹرپریٹ کر رہے آپ کو یہ بات جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو حنیف عباسی اس کیس میں آئی تھی, جنہوں نے الیکشن کمیشن کو آتھرائز کیا تھا کہ آپ اسکروٹنی کریں, انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ والا جو پی ٹی آئی والا کیس ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈز کا کیس ہے, یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کا بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن یہ کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب شاہ خاور صاحب, بہت بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب. اور اجازت لینے سے پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں کو اور آپ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں انہوں نے پچھلے سال بطور وزیر اعظم ایک بات کہی تھی, شاید وہ بھول چکے ہوں لیکن ہم نہیں بھولے. سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. میں بڑا شکر گزار ہوں اس اپوزیشن کا کہ انہوں نے یہ کیس اٹھایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب سب کے سامنے آئے کہ تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ کدھر سے آئی اور یہ مولانا فضل الرحمان کی کدھر سے آئی اور یہ دو پارٹیز کی کدھر سے آئی. اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر, یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں. میں آج لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کی ساری قوم کو پتہ چلے گا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا. اور ہمارے اکاؤنٹس میں یہ بھی فورن فنڈنگ, کیا اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لینا فورن فنڈنگ ہے؟ اس کا مطلب ملک چل رہا ہے, آج ان کی ریمیٹنسز نہ ہو, ملک آج ہمارا بیٹھ جائے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کی ایک پبلکلی یعنی کہ سر عام اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے اور پوری دنیا جو ہے اس کی ہیئرنگ سنے. پتہ نہیں اب یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اگر اتنے کانفیڈنٹ تھے پچھلے سال بھی کہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کی پارٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ 7 سال سے لٹکا کیوں ہوا تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں جب ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی طرف سے کہ 30 دن میں فیصلہ کیا جائے, تو انہوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی, الیکشن کمیشن پہ بھی تنقید شروع کر دی, اور لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے اور اب 30 دن کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ انہی عدالتوں سے مل رہی ہے جن عدالتوں کے بارے میں یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلتی ہیں, کیونکہ رات کو 12 بجے صرف سپریم کورٹ نہیں کھلی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی کوئی خبر آئی تھی. تو اب یہ وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ, جن کے بارے میں ایک پی ٹی آئی کی جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کر کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی تھی, لیکن اطہر من اللہ صاحب نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا. اب وہی اطہر من اللہ اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی دے رہی ہے. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور جو باقی جماعتوں پہ فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو مسترد کرنے کی بجائے آپ اس فیصلے کا بھی اسی طرح سے خیر مقدم کریں گے جس طرح کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا تحریک انصاف نے خیر مقدم کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.